अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं शाम में। एक तो जी PMLN का इजलास हुआ है और मियाँ साहब की ज़ेर सदारत कुछ अहम फैसले किए गए। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर रियाज ये वो साहब हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर हैं और ये क्यों आज लापता भी हुए और फिर रिकवर होने के बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए उससे आपको पता चलता है कि ये सिस्टम कहाँ जाके खड़ा हो गया है। यानी इन्होंने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से एक बयानिया बनाया गया था और एक रेफरेंस भी उनके खिलाफ फाइल किया गया था, उसकी पूरी जो इसको कहते हैं ना कच्चा चट्टा खोल के रख दिया कि उसकी हकीकत क्या है। तो उसकी पादाश में इनके साथ ये हुआ। ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजों को बड़े पैमाने पर इधर उधर कर दिया गया है और इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो इकदाम कर रही हैं जो कि हुकूमत चाह रही थी। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर एक दो कुछ और अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी PMLN के इजलास की। PMLN का जी इजलास हुआ है आज। इसमें बड़े दिनों से जो हम सुनते रहते थे कि जी मियाँ साहब मुतहर्रिक हो रहे हैं, तो चलें कुछ तो मुतहर्रिक हुए कि कम से कम अपनी पार्टी का ही सही कोई इजलास तो किया उन्होंने। बहरहाल इस इजलास की दो कहानियां हैं। एक तो वो है जो मीडिया में आई है और उसके मुताबिक तो ये बताया गया है कि जी मीडिया में उन्होंने ये कहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि सबको रिलीफ मिले, और वो कहानी जो बड़ा दुखी दर्द ये वो आम आदमी के लिए परेशान फ़िक्रमंद, तो वो सारी रुदाद। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जी इस वक्त जो मुल्क की मईशत के मसाइल हैं उससे निकलने के लिए तमाम जो इदारे हैं और तमाम सियासी जमातें हैं उनको मिल बैठने की ज़रूरत है, और बड़ी उन्होंने कोई मफाहमत की बात कर दी है वगैरह। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मीडिया में ख़बर आई है सामने। और इसमें जो बग़ैर मीडिया के जो खबर आई है, जो अंदरूनी ज़राए हैं, उसमें दो इम्पॉर्टेंट बातें इसके अलावा भी हैं। और वो ये बात है कि एक तो इन्होंने ये तय किया है कि सिकंदर राजा सुल्तान साहब के होते हुए मज़ीद कुछ फ़ायदा उठाया जाए और बल्दियाती इंतखाबात जिनको ये पहले डिले करवा रहे थे उसको ये सोच रहे हैं कि करवा लिया जाए। और जनवरी में चूँकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिटायर हो जाएंगे, सुबकदोश हो जाएंगे अपने ओहदे से, तो उनके होते हुए ही, क्योंकि वो तो आपको पता ना फिर क्या ज़बरदस्त इलेक्शन कराते हैं, यानी जीते आप ना भी हों तो फिर भी आपको जितवा देते हैं वो। तो 20 सीटों को 120 सीटें बनाने का हुनर तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब खूब जानते हैं। तो लिहाजा उन्होंने सोचा है कि जी उनकी मौजूदगी का मज़ीद फ़ायदा उठाया जाए और इस उनकी छतर छाया में जो है बल्दियाती इंतखाब भी लूट लिया जाए। तो इस चक्कर में जी इन्होंने अब ये प्लान किया है कि हम बल्दियाती इंतखाब करवा लेते हैं। और दूसरा जो इसमें एक अहम फैसला हुआ है वो ये है कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी कुछ खबर आ रही है कि मियाँ साहब ने कहा है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरीम नवाज़ साहिबा भी मौजूद थी, तो उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जी अभी तक खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर क्या पेशरफ्त है, क्यों नहीं अभी तक स्टार्ट हो सका, तो ये भी उन्होंने पूछा है। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो तज्जिया आपके सामने मैं रख दूँ। एक तो पहली चीज़ ये है कि पहले जो ये कानून साजी कर रहे थे बल्दियाती इंतखाब में, उसमें इनका मकसद ये था कि इसको इस बहाने से डिले कर लिया जाए, लेकिन फिर इनको ये ख्याल आया कि अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पता नहीं इस तरह हमारे साथ हैंड इन हैंड होगा या नहीं, तो इससे बेहतर है कि मौजूदा साहब के नीचे ही काम कर लिया जाए। और इस तरह पंजाब में ये चाहते ये हैं कि जैसे इन्होंने एक जाली हुकूमत मरीम नवाज़ साहिबा को बना के दे दी है, इसी तरह की एक बल्दियाती हुकूमत भी उनके नीचे आ जाए ताकि कंट्रोल जो है ओवरऑल वो मरीम साहिबा के पास रहे। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी इसी तरह की सिचुएशन रहे। तो ये अब इनकी प्लानिंग है कि इसको हम दिसंबर तक करवा लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जनवरी में उन्होंने जाना है। दूसरा कहने को अभी आपने सुना होगा, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको तफसील भी बताई कि राना सनाउल्लाह साहब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि जी हम तो इनके साथ बातचीत चाहते हैं, और चकज़ई साहब के साथ कुछ रब्ता भी हुआ है। तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब आपको ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी कोई बातचीत नहीं होगी, 9 मई पे माफ़ी मांगे, ये हो गया वो हो गया, होनी नहीं चाहिए। तो वो इस तरह की बातें।
تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ صرف ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں حکومت کے، یہ کوئی دل سے اس بات میں پرخلوص نہیں ہے کہ بات چیت سے کوئی مسئلے کا حل نکلے، کیونکہ مسئلے کا حل نکلے گا تو پھر ان کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو ہر صورت اندر رکھنا ہے. نمبر 2 یہ کہ ہم نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی کوئی بات چیت نہ ہو سکے، نہ ان کے درمیان کوئی معاملات بن سکیں. اس لیے اب ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی ایک جو انہوں نے بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جس کے لیے کوئی حکومت پنجاب یا وفاق کی حکومت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور آرمی ایکٹ میں اگر یہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب 9 مئی کی کسی سازش میں ملوث تھے اور اس کے تانے بانے عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں، تو پھر آرمی کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے حکومت سے یا کسی بھی حوالے سے، بلکہ وہ پھر آرام سے عمران خان صاحب کا ٹرائل خود ہی اپنے طور پر کر سکتے ہیں. تو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر پی ایم ایل این برڈن بھی نہیں لینا چاہتی اور ڈالنا چاہتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں کہ اگر عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے یا انہیں کوئی بھی وہاں سے سزا بھی سنائی جائے تو یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم تو اس میں شامل ہی نہیں تھے، یہ تو ملٹری کا اپنا فیصلہ تھا، تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ وزن ڈالیں گے. اور دوسری صورت اگر یہ نہیں بھی کر پاتے، اس طرح نہیں بھی کچھ صورتحال ایسی بنتی جو کہ ممکن ہے کیونکہ ایکسٹرنل پریشر بھی ایک اپنی جگہ موجود ہے، تو اس صورت میں پھر یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا تھا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ تھا. تو یہ اپنا دامن بھی بچا رہے ہیں اور ساتھ میں چاہ رہے ہیں کہ اگر اس چکر میں واقعی اسٹیبلشمنٹ ان کا ملٹری ٹرائل کر کے عمران خان صاحب کو سزا سنا دے، ان کی جان چھوٹ جائے، تو اس سے بہتر ان کے لیے تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو یہ فروٹ تو کھانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کرنی پڑے اور وہ کام سارا جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ذمے لے لے. تو یہ کچھ اس طرح کی مجھے تو ان کی پلاننگ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے نظر آ رہی ہے. بہرحال یہ نون لیگ کا اجلاس تھا، باقی ان کی وہی رونے دھونے تھے فضول کے کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں. اگر یہ اتنے ہی پریشان ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی کہ آج میں یہ دیکھ رہی تھی خبر کہ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب جو ہیں وہ 3 کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں. یہ کمیٹیاں اس بات کے اوپر بنائی گئی تھیں کہ جو آپ نے آسٹیریٹی میجرز لینے ہیں، یعنی کفایت شاری کے مختلف تجاویز دینی تھی کہ حکومت اپنے ایکسپینڈیچر کیسے کم کرے یہ وہ، تو وہ بیچارے کہتے ہیں ہم نے جو بنا کے دیے ہیں انہوں نے اس سے الٹا کام کیا ہے، ہماری باتوں پہ انہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا اور ساری چیزیں الٹی کی ہیں. چھوٹے ملازمین کو نکال دیتے ہیں اور جو اپنے خرچے کم کرنے حکومت نے وہ یہ کرتے نہیں ہیں. تو احتجاجاً انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ ہی دے دیا آج. تو اصل صورتحال یہ ہے ان کے کارناموں کی، لیکن دوسری طرف عوام کو دکھانے کے لیے ان کے آنسو ایسے ہیں اور ہر چیز پھر وہی پرانی خبریں ان کی 2017 میں اتنے روپے تھی تو اتنے روپے تھی وہ کہانی لے کے آ جاتے ہیں. تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال تھی. اب جو ایک زیادہ امپورٹنٹ معاملہ میں اس کی طرف آ جاؤں، ڈاکٹر ریاض صاحب یہ ہیں جی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر ہیں، اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے کل کے روز ایک ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ انہوں نے کیا جس میں انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جن کے اوپر جعلی ڈگری کا ایک سکینڈل بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف اس کے اوپر ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ٹاؤٹس چھوڑ دیے گئے جنہوں نے آ کے خوب بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری تو جعلی ہے اور یہ جعلی ڈگری کے ساتھ جج بنے بیٹھے ہیں، اور جناب خوب ان کی کردار کشی کی گئی. اس وقت بھی یہ سوالات ہم اٹھا رہے تھے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو اتنی دیر وکالت کرتا رہا، مختلف عہدوں میں رہا، میرا خیال ہے کہ لا آفیسر بھی رہا، کافی ان کے عہدے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اتنے عرصے سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بھی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا بلا وجہ بغیر کسی ویریفیکیشن ڈگری کے اس کے بغیر ہی وہ ہر عہدے پہ تعینات ہوتے چلے گئے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا، اور صاف پتہ تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کھٹک رہے ہیں کیونکہ وہ بھی آزاد جج ہیں، آزاد فیصلے کر رہے تھے، اور خاص طور پر الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے وہ ایک بڑا واضح قسم کا موقف لیے ہوئے تھے جو کہ بہت برا لگ رہا تھا، تو ان کو دباؤ میں لانے کے طریقے تھے. اب اس ساری بات کی خود وضاحت ہو جاتی ہے جو ڈاکٹر ریاض صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں کل، اور یاد رہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور یہیں سے ان کی ڈگری تھی. اب ڈاکٹر ریاض صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں، سارا بتاتے ہیں کہ جو مختلف ایکسٹرنل پریشر ہیں وہ کس طریقے سے یونیورسٹی کے اوپر ڈالے گئے انتظامیہ کے اوپر، اور خاص طور پر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کو لے کر کے اس معاملے کے اوپر شدید قسم کا ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایکسٹرنل پریشر جو ہے یہ بہت ان یوزول تھا، اور اس ساری کہانی کو انہوں نے جو ہے ایک پوری ٹویٹ کے تھریڈ کی صورت میں لکھ دیا. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے کم ممبرز ہیں، اس میں فالوورز بھی بڑے کم ہیں، لیکن
بہرحال چونکہ ان کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے ایک طرح سے کہانی کھول کے رکھ دی. اس کے بعد خبر یہ ملتی ہے اور انہوں نے یہ تک بھی اس میں لکھا کہ ایون اس میں جو سندھ حکومت ہے وہ بھی انوالو ہے یہ دباؤ ڈالنے میں. ٹھیک ہے جی, وزیر اعلیٰ سندھ کے آفس سے بھی ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپروچ کیا گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج یہ سنڈیکیٹ ممبرز کی میٹنگ تھی اور اس میں ڈاکٹر صاحب کو پہنچنا تھا. ڈاکٹر صاحب گھر سے نکلے ہیں کہ جی وہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے, لیکن ان کو راستے سے ہی اٹھا لیا گیا اور پھر کئی گھنٹے تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا, وہ لاپتہ رہے. پھر ان کی جو وائف ہیں انہوں نے جب اس معاملے کے اوپر کوشش کی کہ ان کا پتہ کیا جا سکے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو پہنچا ہی نہیں ہے میٹنگ میں. اور پھر انہوں نے جب قریبی تھانوں سے پتہ کیا, سارا کچھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی, تو پھر وہ ایک تھانے پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے اور ان کی گاڑی بھی موجود تھی. ان کی اہلیہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی پھر سے ان کو وہاں پہ غائب کر دیا گیا اور پھر کچھ دیر کے لیے کسی اور تھانے لے جایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے ایبڈکٹ بھی کیا, مین وائل اپیئر بھی کیا, پھر ان کو ادھر ادھر گھماتے بھی رہے مختلف تھانوں میں. الٹیمیٹلی پھر وہاں پر میڈیا کے لوگ پہنچے اور ڈاکٹر صاحب کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اور ہر کوئی اس کو ظاہر دیکھ رہا اور ساتھ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کس طرح کے نظام حکومت میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر پہلے تو ایک جج کو ڈرانے کے لیے اندازہ لگائیں آپ کہ اس کے اوپر کیس بنایا جاتا ہے جھوٹا, اس کے بعد جو اس کیس کو سچ ثابت کرنے کے لیے یونیورسٹی ہے اس کی انتظامیہ کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے کہ جی آپ مرضی کا اس کے اوپر فیصلہ دیں اس کیس کے اوپر, اور پھر اس انتظامیہ کے ایک ممبر کی طرف سے اگر اس پہ انکار کیا جاتا ہے کہ بھئی نہیں ہم یہ غلط کام نہیں کر سکتے, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں. یہ ہے اسٹیٹ آف افیئرس. اب یہ ڈاکٹر ریاض صاحب جو سامنے آ گئے ہیں تو اس کے بعد اب سوال تو اٹھیں گے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو یہ کھلی عدالت میں بولتے رہتے تھے کہ جناب میرے دور میں کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اور میرے سامنے ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا, کوئی معاملہ نہیں آیا, تو اب بتائیں نا آپ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری کو لے کر کے یہ جو حقیقت افشاں ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ کیا آپ پوچھیں گے ڈاکٹر ریاض کو بلا کے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اپروچ کر رہے تھے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی تھی؟ پوچھئے نا آپ پھر قاضی صاحب, جاتے جاتے کوئی تو اچھا کام کر لیجئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی عدلیہ کی آزادی کے لیے, اپنے ججز کی سیکیورٹی کے لیے کتنا جاں باز طریقے سے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. اور پھر یہ جو لوگ ٹاؤٹ صحافی بیانیہ بنا رہے تھے وہ بتائیں نا اس کے اوپر کیا جواب ہے ان کے پاس. تو یہ ہے معاملات کہ یہاں پر جو حق سچ کی بندہ بات کر رہا ہے, جو اس سسٹم کے آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کو پھر مختلف طریقوں سے کیسے دباؤ میں لایا جاتا ہے. اب یہ صرف اس حد تک نہیں ہے, اور ججز کی بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے وہ ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کو ضمانتیں دی, بری کیا, یا ان کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے اہم فیصلے دیے, ان کو بھی ادھر ادھر اٹھا کے کر دیا گیا ہے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جج خالد ارشد صاحب, جج اعجاز آصف صاحب, جج محمد عباس صاحب اور اسی طرح فیصل آباد کے بھی جو جج ہیں, ان سب ججوں کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کسی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, کسی کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو ان کی ادھر ادھر ساری تبادلے کر دیے گئے ہیں. جج اعجاز آصف صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کو بری کیا تھا 12 مقدمات سے جو 9 مئی کے بنائے گئے تھے ان کے اوپر. اسی طرح باقی جج محمد عباس صاحب کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ جج ہیں جنہوں نے خط بھی لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ کس طرح سے انہیں دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی طرح سے باقی ججز جنہوں نے ضمانتیں وغیرہ دی مختلف پی ٹی آئی کے لیڈرز کی. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بنی ہوئی ہے. اور اب آپ کو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ چن چن کے کیوں وہی لوگ ہمیشہ زیر عتاب آ رہے ہیں جو کہ اس سسٹم کی مخالف سمت میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ہے وہ بڑا سوال. لیکن اس کے اوپر چیف صاحب کو تو آپ پوچھئے ہی نا, کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو کہتے ہیں سب اچھا ہے ملک میں, اس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہے اور ہر کوئی بالکل امن اور آشتی کی زندگی گزار رہا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بڑا انصاف ہو رہا ہے, انصاف کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور جس نے دل چاہتا ہے جا کے اس میں نہا دھو لے اور جس طرح مرضی اس میں اپنے آپ کو پوتر کر لے. تو ایسی صورتحال بتاتے ہیں چیف جسٹس صاحب. تو بہرحال اصل صورتحال یہ. یہاں پر بہت سے لوگ مایوس بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جو موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹس ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, وہ شاید اس طرح سے نہیں لگے گا کہ حکومت کے ساتھ بالکل سرنڈر کر جائیں یا کچھ اس طرح. لیکن ان کے اس فیصلے سے بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ خاص طور پر یہ ریاکشن دے رہے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جج صاحبہ بھی جو ہیں
اس معاملے پر خاموش ہو گئی ہیں یا پیچھے ہٹ گئی ہیں. تو بہرحال ابھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, لیٹ سی کہ کیا اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب انصاف کرنے پہ کوئی آئے تو آپ نے کسی ایک کو ہٹایا تو کوئی دوسرا آ کے وہاں پر انصاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اگر یہ ڈٹ کے کھڑے تھے تو کوئی اور بھی ڈٹ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر آپ کتنے لوگ بدلیں گے؟ سسٹم میں تو وہی لوگ ہیں نا پھر آ جا کے. تو یہ صورتحال ہے, لیکن میں اسٹیٹ آف افیئرز آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. اس کے علاوہ جو انتقامی کارروائیاں اس کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چانسلر کا جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہے, بڑی پیٹ میں درد ہے, اور اس میں جو زیادہ ایک اہم لیڈنگ کردار ادا کیا وہ زلفی بخاری صاحب نے کیا. تو ان کے اوپر تو ویسے ہی پہلے بڑا غصہ تھا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے, اور اس سلسلے میں اب باقاعدہ ایک درخواست جو ہے وہ عدالت میں ڈال دی جائے گی. میرا نہیں خیال ہے اس سے زلفی بخاری صاحب کو کوئی فرق پڑے گا. انہیں بھی پتہ ہے کہ جو چیزیں ہیں کس طرف اور کس طرح جا رہی ہیں. ویسے اس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی تھیں. اسحاق ڈار صاحب کی جائیداد کی بھی کرکی اور ضبطی کی باتیں ہوئی تھیں, لیکن اب بعد میں سب کچھ انہیں واپس مل چکا ہے. تو یہ انتقامی کارروائیاں اکثر ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف. لیکن اس وقت جو چانسلر کا الیکشن ہے وہ حکومت کے لیے کافی سردرد بنا ہوا ہے. اور اس میں آج ایک بڑی دلچسپ خبر بھی یہ میری نظر سے گزری کہ جو سرکاری عمارت ہے لاہور کی ایک, وہاں پر باقاعدہ ایک تقریب رکھی گئی جس میں لوگوں کو یہ موٹیویٹ کیا جا رہا تھا کہ چانسلر کا الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف مختلف میلز جو ہیں وہ کی جائیں, اور اس کے لیے ایک مہم پوری چلائی جائے, اور کوئی اویئرنیس پروگرام تھا یہ. آپ اندازہ لگائیں کہ سرکاری وسائل کس کام کے لیے خرچ ہو رہے ہیں, اور سرکاری ٹی وی اس کو کوریج بھی دے رہا ہے, اور اس کا ککھ فائدہ پھر بھی نہیں ہونا, کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کی یہ پٹیشنز جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. دوسری طرف آخری خبر سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے حوالے سے ہے, جنہوں نے سیو غزہ دھرنا آج پھر شروع کیا. دھرنا تھا یا احتجاج تھا, جو بھی اس کو کہہ لیں, اور وہاں پر پھر سے اسلام آباد پولیس پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. ان کو تھانے لے جایا گیا, ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی کہ ان کے 15 سالہ جو بیٹے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور سب مختلف تھانوں میں ہیں اس وقت. ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں اس وقت تک شاید ان کو رہا بھی کر دیا جائے. خبر اس میں یہ تھی کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے, اس لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, اور کوئی احتجاج وغیرہ پہ پابندی ہے. تو اصل میں کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب جنہوں نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, اب یہ کچھ دن پہلے ڈی چوک میں مظاہرین سپریم کورٹ کے اندر آئے ہوئے تھے, تو انہیں تو کوئی دفعہ 144 نہیں روک پائی. پی ایل پی کے لوگ آ کے دھرنا دیتے ہیں تو انہیں تو کوئی دفعہ 144 نہیں روک پائی. جماعت اسلامی نے اس سے پہلے دھرنا دیا مہنگائی پر, تو وہ کوئی دفعہ 144 نہیں انہیں روک پائی. تو جو لوگ سسٹم کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ سے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دفعہ 144 پرابلم نہیں کرتی, لیکن جو لوگ سسٹم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے نہیں آتے ان کو آپ اس طرح کی کسی بھی دفعہ کے ساتھ دفعہ دور کر سکتے ہیں. اب اس کیس میں مجھے بظاہر لگتا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا الٹیمیٹلی, لیکن اس میں ایک میسج بھی پنہاں ہے, اور وہ میسج ہے آنے والے پی ٹی آئی کے 8 ستمبر کے جلسے کے لیے. اور یہ لوگوں کو میسج دینا ہے کہ دیکھیں اگر اس وقت ہم نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہوا اور آپ لوگ باہر نکلے تو پھر ہم گرفتار کر سکتے ہیں. اور اس وقت میڈیا میں بھی آ کے حکومتی گزرا یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اجازت کے بغیر جو کوئی کرے گا پھر تو یہ ہوگا. اس وقت دیکھیں ہم نے مشتاق احمد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا تھا, تو اس لیے اب ہم پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر رہے ہیں, تو ہم تو قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک جواز بھی آ جائے گا سامنے. اور دوسری طرف جو یہ جو ہیں مشتاق احمد صاحب, ان کو شاید ایک آدھ دن میں رہا بھی کر دیا جائے, کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس طرح سے کوئی پرابلم اس حکومت کا ہے نہیں. ایک ہلکا پھلکا وہ احتجاج کرتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد کوئی زیادہ پرابلم بھی نہیں ان کو دیتے ہیں. تو یہ جی اس وقت صورتحال ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں بات وہی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے لیے کافی مشکلات ہیں. بار بار کبھی کہیں سے کوئی مشکل کھڑی ہوتی, کبھی کہیں سے, لیکن یہ ہاتھوں پوری طرح مار رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کون سی ان کی جو چیز ہے وہ نشانے پہ لگتی ہے, کون سا تیر نشانے پہ نہیں لگتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.